अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, महफिल तस्कीर के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का खैर मकदम। जो लोग हमारे साथ में देर से जुड़े हैं और जिन लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स मिस किए हैं, उनके मालूमात के लिए अर्ज करना है कि ये तमाम एपिसोड यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। और हमने जब ये सिलसिला शुरू किया था तो मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूं कि हमने इन दुरूस के लिए कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतों का इंतखाब किया और साथ में उसके सूरह फातिहा को भी शामिल किया। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि अगर आप इन 10 सूरतों पर नजर डालें तो दीन के बुनियादी अकायद और तसव्वुरात जैसे तौहीद, आखिरत, रिसालत, ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आती। और इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि हमारे नाजरीन इन 10 सूरतों से बखूबी वाकिफ हो, ताकि ये तमाम तसव्वुरात जिससे दीन जुड़ा हुआ है या ये वो तस्वुरात जो दीन से जुड़े हुए हैं, हमारे नाजरीन उससे वाकिफ हो जाएं। और आज के एपिसोड में हमने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद की तौहीद के बाब में एक सबसे जामे तरीन सूरे, जिसको हम सब सूरतुल इखलास के नाम से जानते हैं, इसका इंतखाब किया है। अल्लाह ताला से हम मदद चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरत को समझने और समझाने में अल्लाह ताला हमारा मददगार, हामी और नासिर हो। आज के इस तबसरे और इस एपिसोड में मेरा साथ देने के लिए हाजिर हैं मेरे हर दिल अजीज दोस्त एडवोकेट फैसल काजी साहब। आपका इस्तकबाल है रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारी कोशिश होगी कि 40-45 मिनट के कलील अरसे में, वक्फे में, हम सूरतुल इखलास पर आपके सामने तबसरा पेश करें। तो पहली बात जो मैं वकील साहब के पास आने से पहले ये कहूं कि सहाबा और ख़ास तौर पर अरबों का ये मिजाज रहा है कि जो चीज़ जितनी उनके नज़दीक मकबूल थी या महबूब थी, उस चीज़ के उतने सारे नाम अरबी ज़बान में मौजूद हैं। तो मैं भी आज तक यही समझता रहा कि सूरह इखलास का नाम सूरह इखलास है। जब आज के इस प्रोग्राम के लिए मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे पता चला कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरे के 20 नाम गिनाए। इस सूरे का नाम सूरतुत तौहीद भी है, सूरतुन नजात भी है, सूरतुत तफरीद भी है, सूरतुत तजरीद भी है और सूरतुन नूर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मिलती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक नूर होता है और कुरान मजीद का नूर जो है वो सूरह इखलास है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बड़ी मशहूर हदीस है, मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोग उस हदीस से वाकिफ होंगे। तो मैं फैसल भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो उस हदीस के ज़िम्न में और फिर इस सूरह इखलास का शान नुज़ूल, क्योंकि इसके बारे में भी 2 मुख्तलिफ राय मिलती हैं, और उसका जो तारीख़ी पस मंज़र है सूरह इखलास का, वो आप लोगों के सामने पेश करें। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीज़ नाज़रीन, आप पर सलामती हो अल्लाह ताला की, बल्कि ये हमारी तरफ से सलामती नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके हदीस बयान करनी है। और हदीस बयान करने से पहले आप सभी की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है,
یہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، اور وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے، گویا کہ 1/3 قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان سے بھرپور ہے، اور چونکہ سورہ احد پوری کی پوری شروع تا آخر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق ہے، لہٰذا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث القرآن کہا، قرآن کا 1/3 حصہ کہا۔ زمان نزول کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اسلام کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کا جو لفظ آیا ہے، قل هو اللہ احد، یہ وہی عہد ہے جس کی گونج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اس وقت جاری ہو جاتی جب امیہ بن خلف آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چاہتا کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کا نام نہ لیتے ہوئے لات و عزیٰ کو پوجنے کی بات کہیں اور ان کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ستم کو انگیز کیا، لیکن عہد کی بازگشت آپ کی زبان سے جاری رہی، لہٰذا یہ ایک داخلی شہادت بھی ہے اس سورہ مقدسہ میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور، مکی زندگی کے ابتدائی دور سے متعلق سورہ ہے۔ اب اس سے مختلف جو روایت ہے اس کی تشریح ہم اپنے بزرگ سے چاہیں گے کہ دوسری جو مختلف رائے ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ کچھ یہود نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق کچھ سوالات کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھ کر ان کو سنائی، تو اس سے لوگوں کو کچھ یہ گمان ہوا کہ شاید ان سوالات کے جواب میں جو ہے یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے، اور اس لیے لوگوں نے سمجھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، جو صحیح بات نہیں ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، البتہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مکہ والوں کے سوال کے جواب میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اسی طریقے سے جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ کو پڑھ کر ان کا جواب دیا۔ ہم اکثر اور بیشتر جو ہے آج اس سے پہلے کی بھی صورتوں میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورتوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ہم واضح کریں تاکہ بات بہت صاف ہو کر سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ سوال کیوں کیا گیا اس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، لیکن میں صرف یہ جتلانا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے عام طور پر اس کا تعلق قل هو اللہ احد کا تعلق جو ہے سورہ کافرون سے اس طریقے سے جوڑا ہے کہ سورہ کافرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ صاف طور پر کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کی عبادت پرستش پوجا تم لوگ کرتے ہو، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے اور ہم سب بھی مانتے ہیں، لیکن کفار قریش اور مکہ کے کفار کا خدا اور خدا کا تصور، اللہ کا تصور کچھ اور تھا، حالانکہ اس کے لیے انہوں نے نام وہی تفویض کیا تھا اللہ، لیکن یہاں کھل کر جو ہے سورہ کافرون میں کہا گیا کہ جس خدا کی، جس اللہ کی تم پرستش اور پوجا کرتے ہو، میں اس اللہ کی اور اس خدا کی پرستش پوجا نہیں کرتا ہوں۔ تب انہوں نے سوال کیا کہ پھر تمہارا خدا کون ہے، تمہارے خدا کے صفات کیا ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے
اور اس کو مقدس صحیفے میں جو ہے یہاں رکھا گیا ہے. اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے آپ جوڑی جوڑی جو ہے صورتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں پہلی صورت اور دوسری صورت ایک دوسرے سے ملحق ہوتی تھی. لیکن صرف یہی معاملے میں آپ دیکھیے کہ سورہ کافرون کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورہ اخلاص کو ملایا ہے. طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں بھی جو سنت نماز ہم پڑھتے ہیں یا نفل نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی سورہ کافرون کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو دراصل میں سورہ کافرون میں سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اس کا مدلل انداز میں جواب جو ہے سورہ اخلاص کے اندر دیا گیا. آگے اخلاص پر آتے ہوئے جی اس کی اہمیت اور عظمت اپنے آپ میں واضح ہے. توحید ہی ہے جس کے بیان سے قرآن مقدسہ کی شروعات ہوئی، اور توحید ہی ہے جس کے مضمون پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے. اور توحید در حقیقت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اپنے دعوی ایمان کے اندر میں صادق الایمان ہو ہی نہیں سکتا. اور توحید کے سلسلے میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ توحید تو اس کائنات کا وہ نغمہ جاں فضا ہیں جو ازل سے جاری ہے اور جو اب تک جاری رہے گا. اور بنی نوع انسان، دنیا جہان کے تمام تر انسان جتنا جلد توحید کو سمجھ لیں ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا. صحیح. تو ہم سورہ اخلاص پر آتے ہیں، لیکن اخلاص یہ جو نام ہے اس سورہ کا، میں سمجھتا ہوں جس کے سلسلے میں بھی ہم لوگوں کو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ معلوم پڑتا ہے قرآن کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سورہ اخلاص ہی اپنے آپ میں ایک ایسی منفرد سورہ ہے جس کا نام یہ نام اخلاص یہ لفظ جو ہے اس سورہ کے اندر میں کہیں نہیں آیا. جبکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے جو نام تجویز کیے گئے ہیں وہ نام اس سورے کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سورے کے اندر میں ملتا ہے. لیکن سورۃ الاخلاص ہی اپنے آپ میں ایک ایسی سورہ ہے جس میں اخلاص یہ لفظ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. اور پھر سوال یہ بھی معین بھائی کہ اس سورہ کا نام سورہ الاخلاص کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کے ضمن میں جواب یہ ملتا ہے کہ توحید خالص اس کا مرکزی موضوع بھی ہے، اس کا مضمون بھی ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک یہ سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بھرپور ہے. لہٰذا چونکہ توحید خالص سورہ الاخلاص کا موضوع ہے، مضمون ہے، شروع تا آخر اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی بیان ہے، توحید خالص کا بیان ہے، لہٰذا سورہ الاخلاص. تو یہ تھوڑی سی وضاحت نام کے سلسلے میں ضروری معلوم ہوئی. اور پھر اب آیت بآیت تشریح کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. کل ملا کر کے 4 آیات قرآن کریم کی سورہ نمبر 112، لیکن اپنے آپ میں توحید کے عقیدے کو اگر ہمیں سمجھانا ہو ہمارے کسی ہم وطن بھائی کو جو اس عقیدے سے ناواقف ہے تو سورہ اخلاص اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنے اختصار کے اعتبار سے کوئی اور سورہ قرآن کریم کی اگر ہم دیکھ لیں تو اپنی جامعیت اور اختصار کے اعتبار سے اپنے آپ میں منفرد نظر آتی. لیکن یہ بات اضافی طور پر کہنی پڑے گی معین بھائی کہ سورہ اخلاص کو اگر ہم آیت الکرسی کے ساتھ میں جوڑ تو یوں کہہ لیجئے کہ سونے پہ سہاگا نور العلا نور والی کیفیت ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ دونوں کے درمیان میں بہت پیارا سا تعلق ہے، اور جہاں جہاں ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں اور وہیں پر ہم آیت الکرسی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی
وہ صفتیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہیں، ان کا بیان ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیتوں کا سردار بھی کہا ہے، اور اس کی غالباً وجہ یہی ہے کہ وہاں بھی توحید کا بیان ملتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم اس سورہ اخلاص کو اگر سورہ اس آیت الکرسی کے ساتھ میں ملا کر پڑھیں تو میرے خیال سے توحید کے تمام پہلو جو ہے اس کا احاطہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب اس میں ہم لوگ پہلی آیت پر آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد۔ اب ظاہر سی بات ہے، کل کا مطلب کہو وہ اللہ یکتا ہے۔ کل کے سلسلے میں بھی کچھ تشریح اور وضاحت ضروری معلوم پڑتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مقدسہ کے سب سے پہلے مخاطب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں، یا یہ کہ آپ جس الہ واحد کی پرستش کرتے ہیں وہ الہ واحد کیسا ہے، اس کے بارے میں جب استفسار کیا گیا تو جواباً یہ کہا گیا کہ کہو وہ اللہ یکتا ہے۔ اب کہو کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نہ صرف یہ بات کہنی ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ کہنے کے اندر میں کہیں پر انفرادیت سی آ جاتی ہے، جبکہ اظہار کے اندر میں عمومیت کا پہلو زیادہ غالب ہے، دعوت کا پہلو اس کے اندر، اظہار کے اندر، تاکہ دنیا جہان کے تمام تر لوگوں کو یہ بات باور کرا دی جائے کہ جس اللہ کی بات ہو رہی ہے، جس معبود برحق کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں جو بات آئی ہے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا لفظ آیا ہے، اور احد کے سلسلے میں بھی ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واحد کے بالمقابل احد کا لفظ جب آتا ہے تو واحد فرد واحد کے لیے، ایک فرد کے لیے، اور احد جو ہے اردو زبان میں لگ بھگ یکتا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ احد کے طور پر یکتا و یگانا، مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، یکتا ہے، وہ اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اختیارات اور اپنے کمالات کے اعتبار سے۔ تو یہ چیز بھی، اور اس کے علاوہ مزید چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کے سلسلے میں، وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت میں کثرت کا کوئی پہلو نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایسی کامل ہے کہ نہ اس کا تجزیہ ممکن ہے اور نہ ہی اس کی تقسیم ممکن ہے۔ اس کا وجود مستقل بالذات ہے، مستقل بالذات اس معنی میں کہ وہ پہلے سے موجود ہے، موجود اس وقت بھی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی وہ موجود رہے گا۔ تو وہ مستقل بالذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا وجود مستقل بالذات ہے، اور یہ کہ خداؤں کی کوئی جنس نہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز جب لم یلد ولم یولد والی آیت پر آئیں گے تو اس ضمن میں اور زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جہاں پر قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد والی بات آتی ہے، وہاں پر یہ کہنا ضروری معلوم پڑتا ہے کہ انسانوں نے اپنی ذہنی اختراع کے نتیجے میں خداؤں کے جو خاندان ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے بالکل پاک ہے، اور یہ کہ وہاں پر خدا کی جنس کا کوئی تصور بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اور مزید چند وضاحتیں لفظ احد کو لے کر کے، پھر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، اللہ تعالیٰ کا احد ہونا، یہ کائنات کی سب سے بنیادی حقیقت، سب سے زیادہ ابھری ہوئی حقیقت، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کی پوری کائنات قائل ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے اپنے خالق کو پہچاننے میں بہت گڑبڑی کر دی، جبکہ دنیا کی دیگر تمام تر مخلوقات اپنے خالق کو بہت اچھی طرح سے نہ صرف جانتی اور پہچانتی ہے بلکہ اس کی بندگی کا حق بھی ادا کرتی۔ موین بھائی ضمن میں کوئی اور اضافہ تاکہ ہم ہمارے ناظرین کو عہد کے سلسلے میں اور بھی زیادہ کلیئرٹی حاصل ہو جائے۔ دراصل میں راغب اصفہانی جو بہت ہی مانے ہوئے عربی لغت کے ماہرین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عہد جو ہے وہ واحد سے مشتق نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک روٹ ہے جو الگ ہے واحد سے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی ذات جو اپنے آپ میں یکتا اور یونیک ہو، جس کا کوئی مثال نہیں دے سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مانند اس کے مثل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس ایک جملے کے اندر تو عہد سے جو معنی لیا گیا ہے وہ جو ہے معنی ہوتی ہے نفی مطلق، مطلب ایبسولوٹ نیگیشن، کہ اللہ جس کی عبادت کرنا ہے، جس کی پرستش کرنا ہے، جس کی حکمرانی جاری اور ساری ہے اور جس کے احکام کو ماننا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، جیسا کہ ہم سمد میں دیکھیں گے اور حکم میں دیکھیں گے۔ اور اسی لیے دیکھیں جو سورہ کہف جو ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی دوسرے کو شریک کرے۔ تو یہاں بھی جو ہے یہ مطلب کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، یونیک ہے، اور دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کے مثل نہیں ہو سکتی۔ یہی بات جو ہے امام راغب اصفہانی نے بھی کہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی کہی کہ اس میں جواب ہے اس سوال کا، کفار مکہ کے سوال کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کی حالانکہ تم بھی اس کو اللہ پکار رہے ہو، میں بھی اللہ پکار رہا ہوں، لیکن میرے اللہ کا جو تصور ہے اور اس کی جو صفات ہے اور اس کی ذات جو ہے وہ تمہارے اللہ کے تصور میں جو صفات اور جو ذات ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ اور اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے چلیں؟ جی کافی ہے۔ یکتا کے ضمن میں وہ شعر بھی یاد آیا، سربری زیبا نہیں اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ دوئی کی بو بھی ہو کہیں دو چار ہو۔ اور علامہ اقبال نے وہی کہا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے وہی باقی بتانے حاصل۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جو ہے دیکھیں اگر آپ پہلی آیت دیکھیں تو اس میں جو ہے توحید ذاتی کا بیان ہے، اور یہاں جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اللہ الصمد، جس طریقے سے ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص وہ واحد سورہ ہے جس میں احد صفت کی حیثیت سے قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے اور وہ سورہ اخلاص میں آیا۔ باقی احدکم وغیرہ جہاں جہاں آیا ہے وہ مضاف یا مضاف الیہ کی صورت میں آیا ہے، لیکن احد صفت کے معنوں میں جو ہے صرف سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے پورا قرآن مجید آپ چھانیے، آپ کو صمد کا لفظ قرآن مجید میں
صرف سورۃ الصمد یا سورۃ الاخلاص میں ہی ملے گا، قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ تو اللہ الصمد کی معنی ہوتی ہے، دیکھیے اس میں پہلے اس میں جو الف لام لگایا گیا ہے صمد کے ساتھ میں، اس کو عربی زبان میں لام استغراق کہتے ہیں، مطلب جو تمام چیزوں کو سمیٹنے والی، احاطہ کرنے والی ہے۔ اور اس میں صمد کی جو بنیادی معنی جو عربی زبان سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جس کی طرف کسی بھی مشکل وقت میں رجوع کیا جائے، بھاگا جائے، لپکا جائے، جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طریقے سے وہ ذات جس کے طرف تمام بندگان خدا اس کی طرف لپکے، مرجع خلائق ہوا، ملجا و ماوا و منجا، یہ جو تینوں صفات کا مرکب جو ہے وہ الصمد، ملجا بھی ہے، ماوا بھی ہے، اور منجا بھی، بچانے والا بھی وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں وہ ملتا ہے، ولا ملجا ولا ماوا اللہ الیک، کہ تیرے سوا اور کوئی جو ہے بچانے والا نہیں ہے اور سہارا دینے والا نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسرا جو ہے ایک جو دوسری معنی جو صمد کی ہے، اس میں جو قرآن عربی زبان کے اندر لا جوف لہو، ایسی کوئی ایک سالڈ چیز جس کے اندر کوئی بھی خلا یا کوئی کمزوری نہیں ہو۔ تو جیسے کہ آپ اس کو اگر آپ کو سمجھانا ہوں تو میں ایسے سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، آپ فوج میں ہیں، آپ کے سامنے مد مقابل میں ایک فوج ہیں، اور اگر آپ کے پیچھے جو ہے ایک پہاڑ کو رکھ لیں تو وہ پہاڑ کی پشت پناہی میں آپ آ جائیں گے، تو آپ کو پیچھے سے حملے کا خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کو ہم جو ہے اپنی پشت پناہی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو صمد میں ایک وہ معنی بھی جو دراصل میں پوشیدہ ہے۔ تو ان آل اگر ہم دیکھیں تو صمد کے معنی سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ عملی توحید کا سب میں بڑا جو ہے، سب میں بڑی آیت ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہر مشکل کے لیے، ہر احتیاج کے لیے، ہر مقصد کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو۔ عام طور پر صمد کا جو ترجمہ ہے وہ بے نیازی سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہم میں سے ہر کسی کو ہے، وی وانٹ ہم، لیکن اس کو اپنی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، وہ حاجت نہیں ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے جو ہے بے نیاز۔ یہ کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا بھی محتاج۔ آپ میرے خیال سے وہ حدیث قدسی سنا دیں، وہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں وہ حدیث قدسی سے جو ہے اس بات کا حق ادا ہو جاتا ہے، جی بلکہ بات اور بھی زیادہ واضح طور پر ہم لوگوں کے ذہن میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام تر جن و انس اگر میری بندگی بجا لائیں تب بھی میرے معبود ہونے کے اندر میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور یہ کہ اگر دنیا کے تمام تر جن و انس میری معبودیت، میری بندگی نہ بجا لائیں تب بھی میری معبودیت کے اندر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں خود ہی محمود ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں، یہ ہماری احتیاج ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم حاصل کر پائیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ ہماری عین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حمد و ثنا کا محتاج ہے، اور اس کی حمد و ثنا بیان کر کے در حقیقت ہم اس کی رضا کو پہنچتے ہیں، اس کے رضا کے طلبگار بن کر کے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ بات آتی ہے، اور سمجھ کے سلسلے میں یہ چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سمد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے تمام تو جھوٹے خداؤں سے منفرد کر دیتا ہے،
کہ دنیا کی تمام تر مخلوق سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا بھی چندہ برابر بھی محتاج نہیں۔ اسی کے لیے ہندی زبان کے اندر میں نرپیکش کا لفظ بھی آتا ہے۔ نرپیکش یعنی وہ ذات جس کو کسی سے کوئی اپیکشا نہیں۔ دنیا والوں کو پرمیشور سے بڑی اپیکشائیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہماری امیدوں کو برلانا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا امیدوں کو برلانے والا وہ، ہماری تمام تر امیدیں اس سے وابستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو در حقیقت بندوں سے کوئی امید ہی نہیں۔ بندے اگر اس کی بندگی بجا لائیں تو یہ ان کے لیے سعادت اور اعجاز کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بندگی کے بغیر بھی اپنے آپ میں الہ و معبود۔ تو یہ سمت کے سلسلے میں چند ایک وضاحتیں جو یہاں پر ضروری معلوم ہوئی۔ میرے خیال سے وکیل صاحب ایک بات اور سمت کے سلسلے میں ہم یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے توحید عملی کے لیے کہ اگر کسی مشکل میں ہیں، ہماری کوئی پریشانی ہے، ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، تو مشکل کشا کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ صرف ایک وہی ہے جو صمد ہے، وہی ہے جو بے نیاز ہے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کی وہ سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کو مانگنا بھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھے اور ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہمارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی جو ہے شرک، عملی شرک سے انسان کو بچاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جبکہ وہ ابھی یوں کہہ لیجئے کہ لڑکپن کی عمر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ تجھ کو جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اور اس میں اور وہ حدیث اپنے آپ میں مزید آگے کو بڑھتی ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے یقین جانیے کہ وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا خون جس طرح سے جسم کے اندر میں دوڑتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہمارے جسم کے رگ و پے کے اندر میں سما جائے۔ اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکے یہ بات جان لے کہ دنیا کے تمام تر انسان مل کر بھی اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے صرف اس قدر پہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور کم و بیش یہی بات نقصان پہنچانے کے ضمن میں بھی کہی تھی۔ بہت صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے کے سلسلے میں چند ایک وضاحتیں جو کرنا مقصود تھی۔ اب اس میں آگے کی جو آیت ہے جس میں لم یلد ولم یولد والی بات آتی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، تو اس آیت کی ضمن میں چند ایک باتیں بنیادی طور پر یہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ملتوں اور قوموں کے اندر میں شرک کے داخل ہونے کا جو دروازہ ہے اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر بند کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا تجویز کیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تجویز کیا تھا۔ بعد میں جا کر کے عیسائی تثلیث کے بھی قائل ہوئے، اس میں خدا کا بیٹا اور روح القدس کو انہوں نے شامل کر لیا۔ تو یہ جو چیزیں آئی ہے
یہ در حقیقت جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے والی بات آئی وہاں پر شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کی بھی یہی سب سے بڑی خرابی تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تسلیم کر لیا تھا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ لیکن اسی سلسلے کو اور تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یہودیت کی مثال آئی، عیسائیت کی مثال آئی، اور ملک عزیز کے اندر میں بھی جو اکثریت ہے وہ بھی ایک وحدہ لا شریک کی قائل نہیں بلکہ کئی ایک خداؤں کے خدا ہونے کی قائل ہے، اور یہاں پر بھی جی ہاں وہ بھی ہے، اور خدائی خاندان بھی ہے جو پائے جاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد میں یوں کہہ لیجئے کہ جنس خدا کی نفی کرتی، انسانوں کی جنس سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کے اندر میں مختلف اجناس سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں آپ خدا کے جنس کی بات کرنے لگیں اور یہ کہیں کہ خدا کے خاندان ہوتے ہیں، تب تو یوں کہہ لیجئے کہ شرک کے لیے آپ نے تمام تر راہوں کو ہموار کر دی۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات جو اپنے تعلق سے واضح کر دی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے وجود میں آنے کے لیے مرد کے ساتھ میں اس کا جوڑا ہونا لازم۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو پھر ذہن اس جانب بھٹکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا بھی ہے، اور یہ جبکہ اللہ قرآن کریم کا جو بیان ہے معین بھائی نے جو بیان کیا اس کا ترجمہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تو ہمارے ناظرین کے سمجھنے میں اس کی جب کوئی شریک حیات یا اس کی زوج نہیں ہے تو پھر اس کا بیٹا کس کا بیٹا کیسے ہو؟ اب یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں کے بھی بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ماں کے ذریعے سے عالم وجود میں لاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ماں باپ کے بغیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں لاتا ہے، وہ اللہ ہے۔ قوانین فطرت انسانوں کے لیے اور دنیا کی مخلوقات کے لیے، لیکن قوانین فطرت کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں، لہٰذا عقل کے ماروں نے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی، اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت زیادہ غضبناک ہوا، کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے، یکتا ہے، وہ اس بات کو کیسے گوارا کرے کہ اس کا کوئی ہمسر بھی ہو، اس کی کوئی اولاد بھی ہو، اس کے جیسا بھی کوئی ہو۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن معین بھائی شرک کے عقیدے کے نتیجے کے اندر میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا انکار ہوتا ہے، بلکہ شرک کے اختیار کرنے کے نتیجے میں انسانی زندگی، اس کے مختلف شعبہ جات اور یہ پورا کا پورا نظام کائنات اپنے آپ میں درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو شفاعت کا جو باطل عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور اگر وہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو اگر ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں تو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بیٹا اللہ کے نزدیک آخرت میں جو ہے ہماری معافی اور شفاعت کرے گا، اور تمام برے کام اور وہ گناہ جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں اس سے ہم کو چھٹکارا۔ شفاعت کا غلط تصور در حقیقت انسانوں کے لیے بد اعمالیوں کی تمام راہیں کھول دیتا ہے، صحیح، اور یہ کہ اعمال صالحہ کرنے کے اندر میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس میں کوئی آپ کا شافع محشر موجود ہے جو آپ کی تمام تر نالائقیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو بچا لے گا اور جنت کا پروانہ دلوا دے گا، تو پھر آپ کو دنیا میں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے نظام جزا و سزا کی نفی کرنے والی شے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تو یہ کہاں کی بات ہو گئی کہ برائی کرنے والا بھی برائی کرنے والا سزا سے محروم رہے اور وہ بھی جزا پائے، جبکہ اللہ تعالیٰ سزا ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے اعمال بد کیے ہیں
اور جزا ان لوگوں کو ملے گی جو اعمال صالحہ لے کر کے آئیں۔ تو یہ بات آئی کہ جہاں پر اولاد کا تصور آیا وہیں پر انسان نے آگے بڑھ کر کے اس کے اندر میں شفاعت کا تصور بھی لایا، اور یہ انسان کا اپنا یوں کہہ لیجئے ایک اختراع کردہ خود ساختہ شفاعت کا جو تصور ہے وہ قرآن کے تصور شفاعت سے بالکل مختلف۔ قرآن نے دو بہت ہی بنیادی ریکوائرمنٹس شفاعت کے لیے کہیں، ایک تو یہ کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ شفاعت کرنے والا حق بول ہو۔ تو کوئی بندہ خدا اپنے تئیں یہ مفروضہ قائم کر لے گا کہ میری تمام تر نالائقیوں کے باوجود اور گستاخیوں کے باوجود میری شفاعت ہو جائے گی اور فلاں شخص میری شفاعت کرا لے گا، تو یہ ایک بیوقوف کی جنت ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، اور اس سے جتنے جلد وہ باہر آ جائے اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہو۔ صحیح۔ فضل بھائی ایک بات اور جو میں بتانا چاہوں گا، لم یلد ولم یولد جو ہے اس کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں جو فرمایا کہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ خدا کو کسی نے جنم دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ خدا اول نہیں ہو سکتا، اللہ اول نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا بیٹا ہے تو پھر خدا آخر بھی نہیں ہو سکتا، اور جب جو ہمارا بیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے وجود کا ایک جز ہوتا ہے، تو اگر اللہ کا خدا نخواستہ کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ ہی ہوتا، تو پھر وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا۔ اور جہاں تک اللہ کے غضبناک ہونے کا آپ نے اشارہ کیا، میں نے اس لیے وہ آیتیں یہاں یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، بالکل سنائیں تاکہ لوگوں کے پاس یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لہجہ یہاں اختیار کیا ہے، آپ اس لہجے کی سختی کو جو ہے اور اس کی معنی کو آپ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایک بڑی ہی بےہودہ بات بیان کی ہے، یا تم لے کے آئے بڑی ہی بےہودہ اور بے تکی بات بیان کی ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، قریب ہے کہ یہ بات سن کر آسمان پھٹ جائے، اس سے یہ زمین شک ہو جائے، یا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اندعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کو ایک بیٹا تجویز کیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے غضبناک انداز میں جو ہے اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی جو وجہ ہے، جی میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ کیوں بیٹا تجویز کرنے کے نتیجے میں یا اولاد تجویز کرنے پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ شرک جو ہے وہ اس کائنات کے اس بنیاد کے ہدم کرنے کا سبب بن جاتا ہے جس پر یہ پوری کی پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کائنات کا اور اس کے اندر میں پیش آنے والی روزمرہ تبدیلیوں کا، اس کائنات کے اندر میں پیش آنے والی روزمرہ تبدیلیاں، دن اور رات کا یکے بعد دیگرے آنا، موسمیات کا جو ایک مخصوص چکر ہے، اسی طرح سے یہاں پر جو مختلف دیگر تبدیلیاں ہوتی ہے، زبان زدے حال اور قال سے یہ کائنات یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا چلانے والا، اس کا فرما روا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کائنات کے اس نظام کے اندر میں کائنات جس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اس بنیاد کو آپ اس وقت ہدم کر دیتے ہیں جب اب اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس شرک کے سلسلے میں ہمارے ناظرین سے بھی ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، چونکہ کثیر المذہب ملک کے اندر میں ہم رہتے ہیں،
ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج تک بھی ہم لوگ اکثریت کے سامنے اس انداز میں نہیں لا پائے جس انداز میں لانے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک اس ضمن میں آج بھی ہمارے ہم وطن بھائیوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہے شکوک اور شبہات کا شکار ہے. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہم جس طرح سے اس ملک کی اکثریت جس طرح سے مختلف چیزوں کو اپنا خدا مانتی ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کو اپنا خدا ماننے میں کیا رکاوٹ ہے. اور وہاں پر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم عقیدہ توحید سے ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو آگاہ کریں، اور عقیدہ توحید کے اندر میں جو شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب اولاد تجویز کی جاتی ہے تب کس طرح سے شرک کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر کہیں یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید جب ذہن و دماغ سے رخصت ہو جاتا ہے، جب دل عقیدہ توحید سے خالی ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونے کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کے اندر میں بھی کمزوری آنے لگتی. ایک وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہو کر کے اپنی زندگی کا کچا چٹھا دیکھنا اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پانا، یہ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن جہاں بہت سارے خدا ہیں تو پھر کس کس کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور کس کس سے ہم اپنے اعمال کی جزا و سزا پائیں گے. ناظرین کرام، یہ گفتگو تو آئندہ چند ایک منٹوں کے اندر میں ختم ہو جائے گی، لیکن سورہ اخلاص ہم لوگوں کے سامنے دو مستقل موضوعات کو ہمیشگی کے ساتھ میں پیش کرتی ہے، بلکہ زیادہ مناسب الفاظ میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ دو ایسے مستقل موضوعات ہم کو دیتی ہے جن پر ہمیں ہماتن غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. عقیدہ توحید کو اور عقیدہ توحید کے علی الرغم عقیدہ شرک کو. اور یہی ایک سورہ ہے، اور اس کے ساتھ میں اگر ہم آیت الکرسی کو جوڑ لیں تو ایک آیت اور ایک سورہ، ان دونوں کو ملانے کے نتیجے میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑے درجے میں ہم توحید کے عقیدے کو اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کرنے کے اندر میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکیں گے. یہاں پر لم یلد ولم یولد کے بعد میں جو آخری آیت آتی ہے وہ ولم یقل لہ کفوا احد، لیکن ولم یقل لہ کفوا احد پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اگر کوئی بات لم یلد ولم یولد کے ضمن میں رہ گئی ہو تو وہ واضح ہو جائے تو بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، ہمارے اپنے ہم وطنوں کا عقیدہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ میں بات آئی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اپنے آپ میں اور اس کے مختلف پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تو ایک مختصر سا اشارہ اس گفتگو کے اندر میں دیا کہ آخر اللہ تعالی اولاد تجویز کرنے پر اس قدر غضبناک کیوں ہوتا ہے. اب اس میں میں سمجھتا ہوں مزید وضاحتوں کی ضرورت آج بھی باقی ہے، اور ان وضاحتوں کو کرنے کے لیے ہمارا کافی شافی مطالعہ ہونا ضروری ہے. مطالعے کے ساتھ میں بھی ہمارا غور و تدبر ضمن میں زیادہ ضروری معلوم پڑتا ہے. قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم لوگ اس بارے میں اور بھی غور و تدبر کریں. اللہ تعالیٰ اس ضمن میں ہماری مدد فرمائے. آخری آیت جی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کے برابر ہے، اس کے مثل ہے، اس کے مانند ہے. شروعات ہوئی تھی هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اور اب اسی بات کو منفی انداز میں کہا جا رہا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کفو کا لفظ آیا ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر میں
अल्लाह ताला के मानिंद, अल्लाह ताला के मिस्ल, अल्लाह ताला के जैसा, अल्लाह ताला के बराबर, न उसकी ज़ात में, न उसकी सिफात में, न उसके अख्तियारात में, और न ही उसके कमालात में। लिहाजा इस एतबार से यूं कह लीजिए कि वहाँ पर यकता होने का तस्करा और यहाँ पर मनफी अंदाज में उसके बराबर कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके मानिंद कोई नहीं। जब ये बात कही जाएगी तो फिर उसके साथ में किसी का कोई जोड़ नहीं चल पाए। सही। लोगों ने अपने तौर पर बाकी जितने भी बना लिए, अपने हाथों से बनाए या अपने जहनों से अख्तरा किए, वो अल्लाह ताला के हमसर होने का यूं कह लीजिए कि शुबा भी नहीं रखते। लिहाजा ये बात अपने आप में यहाँ आकर के मुकम्मल हो जाती है, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर साहब एक बात जो मैं लोगों के अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए अल्लाह ताला की सिफात और बाज़ सिफाती नामों को हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह सुनता है, हम भी सुनते हैं। अल्लाह इल्म रखता है, हम भी इल्म रखते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों में तफरीक और डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी, बल्कि इनमें जमीन और आसमान का फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी। जैसा इल्म की बात लीजिए, हमारा इल्म जो है उसकी कहीं शुरुआत है और उसका कहीं इंतहा है, उसकी बिगिनिंग है और उसकी एंड है जी। फिर उसी तरीके से हमारा इल्म बहुत ही महदूद है। मुझे ये नहीं मालूम कि इस दीवार के पीछे इस वक्त क्या हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि मेरा जो इल्म है वो किसी का दिया हुआ, मेरा अपना जाती इल्म नहीं। जब यही इल्म जब हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं। हम समझ ही नहीं सकते कि अल्लाह का इल्म क्या है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर उसके इल्म की कोई शुरुआत और उसका कोई इंतहा भी नहीं। और दूसरी बात जो ये इल्म है वो सब अल्लाह ताला का इल्म जाती है, किसी का इनायत करदा नहीं, किसी का इनायत करदा है। तो इसी तरीके से हर वो सिफत जो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं और वही सिफत अगर हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि अल्लाह के लिए जब हम ये सिफत इस्तेमाल करेंगे तो वो उस आला और अरफा दर्जे की होगी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जब हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक बहुत ही महदूद मानी में, और वो चूंकि ये अल्लाह ताला को हमको समझाना था और हम इसी जबान को समझते हैं, हमारी अपनी जबान है जो, तो हमारी जबान में वही अल्फाज राइज है जो अल्लाह ताला की सिफात के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए जो है वो सुनना, देखना, हाथ और ये सब इस किस्म के अल्फाज जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने लिए भी इस्तेमाल किए हैं। जाते जाते ज़ादे राह के तौर पर सिर्फ मैं एक हदीस आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला इस बात को हम यहाँ खत्म करेंगे कि सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अजमईन की मोहब्बत इस सूरे से बहुत उम्दा बात जी कि क्या मोहब्बत थी उनकी। मैं सिर्फ हमारे पास में 2-3 मिसालें लेकिन वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को रवाना किया एक मुहिम पर। तो वो जब लोग वहां गए तो जाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब एक दस्ता भेजते थे तो उसका एक अमीर भी ये करते थे, तजवीज़ करते थे, मुकर्रर करते थे। तो वो जो सहाबी थे वो जब भी नमाज पढ़ाते तो नमाज में एक सूरे पढ़ाने के बाद में सूरे इखलास पढ़ते हैं और फिर जो है वो अपनी रकत को मुकम्मल करते। उन्होंने जितनी नमाजें पढ़ाई, जहरी नमाजें, उन तमाम जहरी नमाजों में उन्होंने पहले एक सूरा पढ़ी और बाद में सूरह इखलास पढ़ी उन्होंने। तो ये चूंकि उनके मामूर थे, उन्होंने उस सहाबी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा या आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ये सूरह इखलास से मुझे बेइंतहा मोहब्बत और इसीलिए बोले मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो मैं अपनी नमाज में पहले एक सूरह पढ़ता हूँ, उसके साथ में उसको सूरह इखलास में मिलाता हूँ। तो ये जब दस्ता वापस आया तो इनके दिलों में खलिश थी, वो जानना चाहते थे कि ये हजरत जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा माजरा सुनाया कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या तुमने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? बोले हाँ अल्लाह के रसूल हमने पूछा। उन्होंने कहा कि मैं इस सूरह से, सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उनसे कह दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। सही है। अजीज दोस्तों, आप देखिए इस सूरह की जामियत
اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس سورے کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں جو توحید عملی اور توحید صفاتی اور جتنا توحید کی جو معرفت کا جو خزانہ ہے ہم اس کو سمجھے اور زندگی میں جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اور یہی جو ہے ہمارے لیے، اسی لیے اس کو سورۃ النجات بھی کہا گیا ہے سورۃ الاخلاص کے ساتھ میں۔ بلکہ مختصر انداز میں معین بھائی اگر سمجھ لیجیے، اسلام کی دعوت توحید اگر اپنے ہم وطنوں کے سامنے ہم کو پیش کرنی ہے تو آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص ان دونوں کو اگر ہم لے آئیں تو بہت زیادہ کچھ کہنے کی بجائے ان آیت الکرسی اور سورہ اخلاص قرآن کے ان دو مقامات کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو ہم لوگ اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کر پائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص پوری کی پوری اپنے آپ میں ایک کسوٹی ہے جو اس بات کی گویا کہ دعوت دیتی ہے خدائی کے تمام تر دعوے داروں کو کہ اگر واقعتاً وہ خدا ہیں تو اپنی خدائی کے دعوے کو اس سورہ کی کسوٹی کے اوپر کس کر کے دیکھ لیں۔ ان کے خدا کا تصور، جی ہاں، ان کے نزدیک جو خدا کا تصور ہے۔ بلکہ میں تو تھوڑا آگے بڑھ کر کے یہ کہنا ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ اپنے دعوے خدائی کو اس سورہ پر کس کر کے دیکھ لیں، اس کی کسوٹی۔ اگر اس کی کسوٹی پر وہ پورے اترتے ہیں تب تو وہ خدا ہیں، لیکن کسی کی بھی استحقاق ہی نہیں ہے کسی میں کہ وہ اس سورہ کی کسوٹی کے اوپر پورا اترے سوائے اللہ تعالی۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایسی سورہ ہے جو آئندہ تمام تر وقتوں کے لیے اپنے آپ میں ایک چیلنج رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس کا چیلنج جو ہے سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس درس کو سنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے کا جو آخری ایپیسوڈ ہوگا وہ سوالات جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا اس سورہ کے ضمن میں بھی جو سوالات ہو سکتے ہیں ان کو آپ قلم بند کر کے رکھیں تاکہ جب سوالات اور جوابات کا وہ ایپیسوڈ آئے تب وہ سوالات آپ لوگ جو پینل بیٹھے گا اس سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے حق میں بھی اور تمام تر مسلمانان عالم کے حق میں بھی، بلکہ تمام تر بندگان خدا کے لیے بھی ایمان کی، اللہ تعالیٰ کے عرفان کی اور اس کی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ تو اگلے جمعرات کو 9:30 بجے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں، آپ اس محفل کو اور زیادہ پروموٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، آپ خود بھی ثواب کمائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا کر اور زیادہ مزید جو ہے ثواب کے مستحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔